अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग कि जो मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और हमारे खानवादे के वो अमाल जो हमारे बुज़ुर्गों के सीनों के राज हैं, उनको जानने के लिए और उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो हमसे अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और वो दुनियावी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 17 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन इस बार इंतज़ार कुछ तवील हो गया और हमारे चाहने वाले कुछ बेचैन से हो गए कि डॉक्टर साहब की वीडियो नहीं आ रही है, डॉक्टर साहब के लेक्चर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब का कोई पैगाम नहीं आ रहा है। तो सब खैरियत है। मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सब खैरियत है। बस कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर मैं आप लोगों के लिए नशिस्त का एहतमाम नहीं कर सका। चलें हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ज्यों-ज्यों कारवां हमारे साथ बढ़ रहा है और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी इस कार खैर में हिस्सा लें और इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है वो एक ऐसे लफ्ज़ पर है कि जिसको हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, कि जिसकी हमें मालूम तो है लेकिन उसकी अहमियत और उसकी हकीकत से हम नावाकिफ़ हैं। यकीनन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अमल की कि जिसके ज़रिए हम अपने और अपने आने वाली नस्लों को महफूज कर सकते हैं, उनको एक ऐसे हिसार में रख सकते हैं कि जो हिसार कोई आम नहीं बल्कि इसको कहा गया है कि ये कुरान पाक के 7 किलो में से है। जैसा कि हज़रत तफसीर इब्ने कसीर में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक दरवाज़ा होता है और कुरान पाक का जो दरवाज़ा है ना, आपने फरमाया है वो हवा मीम है। अब आप सोच रहे हैं कि ये हवा मीम क्या है? ये वही हवा मीम है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हवा मीम को बाग से तशबीह दी गई है। ये वो हवा मीम है जो कुरान पाक में 7 सूरतों के आगाज़ में हा मीम आया है। हा मीम की जो जमा है वो हवा मीम है कि जो सहाबी रसूल ने जिसके बारे में फरमाया था। आप फरमाते कि जब मैं
جس صورت میں حامیم ابتدائی میں آتا ہے، جب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اس صورت کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی باغ میں ہوں، کسی اچھی جگہ پہ سیر کر رہا ہوں، وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور مجھے ایک اچھا سا فیل محسوس ہوتا ہے، مجھے خوشبو آتی ہے اور ایک ایسا سکون سا ملتا ہے، دل کو ایک تسلی سی ملتی ہے، ایک تسکین سا مجھے فیل ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی جو 7 سورت ہیں، کہ جیسے سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ جاشیہ ہے، سورہ مومن ہے، سورہ دخان ہے، سورہ احقاف ہے، یہ قرآن پاک کی 7 صورتیں ہیں، اور ان 7 صورتوں کے شروع میں لفظ حامیم آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم دعائے حزب البحر کو دیکھتے ہیں تو دعائے حزب البحر میں ساتھ ہی حامیم کی تکرار کی جاتی ہے۔ اب ساتھ حامیم کی تکرار کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک بیسیکلی یہ ہے کہ قرآن پاک میں 7 صورتوں میں حامیم آیا ہے، کہ جب ہم حزب البحر کے اندر 7 مرتبہ حامیم پڑھتے ہیں تو یقیناً قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ حامیم کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا دروازہ ہے، یعنی کہ انسان اپنے لیے رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے کہ جب وہ اس کی تکرار کرتا ہے، کہ جب یہ 7 جگہ مل جاتے ہیں تو اس کو حوامیم کہتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا جز، ایسا مرکب بن جاتا ہے کہ جس کی تاثیر 7 کلو کے مترادف ہوتی ہے، یعنی کہ 7 ایسی قوت ہے کہ جو انسان کے اندر اور انسان کے باہر اور پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، کہ جیسے 7 آسمان، کہ جیسے 7 زمینیں۔ یہی وہ 7 قلعے ہیں کہ جو بندہ 7 دفعہ حامیم کی تکرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسمانی بلاؤں سے، جو آسمانوں سے اتاری جاتی ہیں، اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، وبائیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، آزمائش نازل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو 7 مرتبہ حامیم کی تکرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی بلائیں جو زمین پر آلریڈی موجود ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو روئے زمین پر موجود ہیں، وہ ہر وہ شرری قوت جو اپنے اندر شر رکھتی ہے، جیسے شریر جنات ہیں، جیسے جادو ہے، جیسے ٹونا ہے، کہ جیسے نظر بد یہ بھی حرارت اور حدت رکھتی ہے، جیسے حاسدین کا حسد ہے، جیسے بغض ہے، جیسے دشمنوں کا شر ہے، یعنی کہ وہ فساد، وہ بلائیں کہ جو زمینی ہوں اور نازل ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان زمینی بلاؤں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے جو 7 مرتبہ حامیم کی تکرار کرتا ہے۔ اب دعائے حزب البحر جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر پہر میں اس کی 7 ہی بار تکرار کر کر اپنے لیے رحمت کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دعائے حزب البحر کی جو روحانیت ہے وہ اسی دروازے سے ہی ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے روحوں کے اندر وہ صلاحیت کر جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ حامیم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے، کہ جو قرآن پاک کا دروازہ یعنی کہ حزب البحر پڑھنے والا کہ جب حامیم کی تکرار کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نور اس کو ملتا ہے جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب یہ حامیم کیا ہے؟ حامیم کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم ہے جو رب اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی بشر جانتا ہے۔ صرف اتنا بزرگان دین فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے
کہ جو حامیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم رحمان ہے یہ اس کا وسط ہے. یعنی رحمان میں کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ رے، ہے، میم اور نون. رے اور نون کا جو درمیان ہے اس کو وسط کہتے ہیں، وہ حامیم ہے. یعنی کہ حامیم وہ جو رحمان سے ہے، اور پھر وہ جو محبوب کے درمیان ایک قسم کا راز ہے وہ احمد ہے. یعنی احمد کا وصف حامیم ہے. یعنی الف، ہے، میم اور دال. الف اور دال کے درمیان کا جو وسط ہے وہ حامیم ہے. اور یہی راز محمد کا وسط ہے، حامیم جو ہے. اب دیکھیں حامیم محمد میں بھی ہے جو وسط ہے، اور احمد میں ہے جو وسط ہے، اور پھر رحمان میں ہے جو وسط ہے. اب پھر یہی حامیم جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ رحمان اور احمد کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو کہ جو قسم ہے ایک، کہ جس کو رب اور اس کا محبوب جانتے ہیں، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہی حامیم کہ جو راز ہے حبیب اور محبوب کے درمیان کا وہ قرآن کا دروازہ ہے. یہی حامیم کہ جب ہم 7 مرتبہ دعائے حزب البحر میں پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بالکل بدل جاتی ہے. حامیم 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 ہم الامر جاء نصر فعلینا لا ینصرون. ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جس کا مطلب بنتا ہے کہ گرم ہو گیا، گرما گیا، کیا کہ معاملہ، اور آ گئی مدد کس کی؟ اللہ کی. کہ آ گئی مدد، پس اب ہمارے خلاف ان کی یعنی ہمارے دشمنوں کی کوئی مدد نہیں چلے گی، ان کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا. کہ جب ہم دعائے حزب البحر کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم حامیم پر آتے ہیں اس وقت یہاں پر آ کے دشمن کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمارے لیے پڑھنے والی وہ مدد آ جاتی ہے کہ جو رحمتوں کا دروازہ ہے. یعنی کہ ہم حامیم کے اس حصار میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہر دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. حامیم سے جو یہ 7 ہیں کہ جب ہم اس کی تکرار کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ 7 گرہیں کھلتی ہیں جو غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کہ جس سے ہمارا نفس جو طاقتور تھا وہ کمزور اور مانند ہونے پڑتا ہے. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے درمیان صحابی رسول کو فرمایا تھا کہ تم لوگ، اے لوگوں، کہ تم لوگ حامیم لا ینصرون کا ورد کرو، کہ جس سے تمہارے دشمن مغلوب ہوں گے، تم ان پر غلبہ پاؤ گے، تم ان پر غالب رہو گے. اب صرف حامیم لا ینصرون کے ذریعے ہم اپنے ظاہری، اپنے باطنی، اپنے چھپے ہوئے دشمن،
اب وہ دشمن جو دین کے چھپے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اندر سے اسلام کو ایسے کھوکھلا کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی دیمک کسی لکڑی کو کھوکھلا کرتی ہے۔ اب یہی حامیم لا ینصرون کا وقت ہے ورد کرنے کا، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے اصحاب کو کہ اس وقت دشمن غالب تھے، اس وقت بھی دشمن غالب ہیں، اس وقت بھی وار پہ وار ہو رہا ہے، دین اسلام پر ہو رہا ہے، ختم نبوت پہ ہو رہا ہے، روحانیت پہ ہو رہا ہے، شریعت پہ ہو رہا ہے، طریقت پہ ہو رہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ یہی وقت ہے کہ جب ہم حامیم لا ینصرون کی تکرار کرتے ہیں، جب ہم حامیم لا ینصرون کو ورد میں رکھتے ہیں، تو یہی دشمن اوندھے منہ زمین پر منہ کے بل گر پڑیں گے اور پھر حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ صرف ورد میں رکھنا کس لیے؟ ان دشمنان اسلام کے لیے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک ہے اسلام کا دشمن، ایک ہے آپ کی ذات کا دشمن۔ کون سا دشمن زیادہ خطرناک ہے آپ کی نظر میں، کہ وہ جو اسلام کا ہے یا وہ جو آپ کی ذات کا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ کہ جو دشمن اسلام کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کا دشمن صرف آپ کو برباد کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر باپ دیندار ہو تو دین اس کی دہلیز تک رہتا ہے، اگر ماں دیندار ہو تو دین اس کی نسلوں میں پھیلتا ہے۔ ہمیں اپنی دشمن کی تو فکر ہے، لیکن ہمیں اس دشمن کی فکر نہیں ہے کہ جس سے ہم نے غفلت بڑھتی ہوئی ہے۔ اور دعائے حزب البحر ایسے ایسے طوفانوں کو ٹال دیتا ہے، ایسے ایسے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے کہ جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب ہم دشمنوں کی تباہی اور بربادی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہم ایک ایسی مقام پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیں بھی تو ہم نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس طریق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور اگر جسم میں کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پورے جسم پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمان دنیا میں کہیں بھی موجود ہے اور اگر وہ تکلیف میں ہے اور جب تم اس کو سنتے ہو دیکھتے ہو اس کا اثر تم پر نہیں ہوتا تو یقین جانو تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر اس کا احساس ذرہ برابر بھی تم پر ہوتا ہے تو تمہاری آنکھ نم ہوتی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ دشمن اسلام جب بھی آپ پر وار کرتا ہے وہ اپنے اندر سے کرتا ہے، کہ جس طرح ہمارا نفس ہمارے اپنے اندر موجود ہے، ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار شیطان نے مجھے بھگا دیا تھا، جبکہ شیطان نے نہیں بھگایا، شیطان نے تمہیں گمراہ نہیں کیا،
ساری دنیا چھوڑ کے شیطان تمہارے پاس ہی آیا، تو تم اپنا کیا دھرا شیطان بھی کیوں ڈالتے ہو؟ اور اس شیطان کو بھول گئے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے، یعنی ہمارا نفس، ہماری خواہشات، جو ہمیں اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم خود کو ہدایت پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو بڑا دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، بڑی بڑی شلواریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے، شیطان کا گمراہ کرنا اور تمہارے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کا گمراہ کرنا بہت فرق ہے۔ تمہاری ریاضت اس قابل نہیں ہے، تمہاری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ جیسی سرکار غوث پاک کی تھی۔ کہ شیطان ان کے پاس آیا کہ جب آپ جنگلوں کے اندر عبادت میں مصروف تھے اور کم و بیش آپ کے بارے میں ہے کہ 40 یا 60 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان روشن ہو گیا اور ایک ہیولا سا نمودار ہوا اور ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم تجھ سے خوش ہوئے، ہم نے تیری عبادتوں کو قبول کیا، ہم نے تیری ریاضتوں کو قبول کیا کہ تو ہمارا خاص بندوں میں سے ہے، اور جا آج سے ہم نے تجھے آزاد کیا کہ نہ تو کوئی تو نماز پڑھے، نہ تو کوئی روزہ رکھے، نہ تو کوئی ریاضت کرے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے آزاد کیا، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی، آپ کو معلوم آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دھڑم کر کے اندھیرا ہوا اور ایک شخص زمین پر گرا برہنہ حالت میں۔ اس شخص جو زمین پر گرا وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا اے عبد القادر، تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ یہ وار میرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر، اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر نماز، روزہ، کوئی عبادت معاف نہیں کی، تو اس عبد القادر کی کیا حیثیت کہ اس کو معاف کر دے؟ کہ یقیناً مجھے گمان معلوم، مجھے یقین ہوا کہ یہ وار تیری ہی طرف سے ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا معلوم؟ شیطان نے کہا اے عبد القادر کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے رب نے بچایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک وار وہ نہیں تھا جو اس نے آسمانوں کو روشن کر کے بیان کیا تھا، بلکہ خطرناک وار وہ تھا جو اس نے کہا تھا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ وہاں شیطان آیا تھا۔ وہ کب آتا ہے؟ حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے پھر اس کا کام شروع ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری ضرورت ہے تجھے، ساری زندگی تو میں نے تجھے الجھا کے رکھا تیرے ہی اندر، گم جو شیطان ہے، جو نفس موجود ہے، جو میری ذریت میں سے ہے، لیکن میری ضرورت تجھے اب ہے۔ تو ہم جب گمراہ ہوتے ہیں، ہم جب بھٹکتے ہیں تو اپنے ہی کس کی وجہ سے؟ اپنے ہی نفوس، اپنے ہی نفس کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. قد افلح من زکاہا. کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آنکھیں مون لی ہیں. ہم حزب البحر تو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں، ہم اس کے چلے تو کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری کیفیت بھی بن رہی ہے، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا؟ یہ تو ایسے ہی نا کہ جیسے 3 دن شادی ہوئی، گھر کے اندر بڑی رونق تھی، روشنی تھی، شنگائیاں تھی، شہنائی تھی، سب کچھ بج رہا تھا، ڈھول ڈھابے تھے، سارے مہمان موجود تھے. 3 دن بعد جب رخصتی ہوئی سب ختم، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زندگی گزارو کہ تمہارا ہر دن تمہارا کامیابی کا دن ہو. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ رب کو پانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوک اور پیاس. بڑے حیرت ہو گئے، کہہ رہے میں تو سمجھ رہا تھا آپ بولیں گے نوافل، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بولیں گے روزہ، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بولیں گے حج، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بولیں گے تم یہ پڑھو، اس کا چلہ کرو، اس کا چلہ کرو، اس کا چلہ کرو. آپ نے تو صرف یہی بات کی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب جو بھوکا ہوتا ہے نا، جو پیاسا ہوتا ہے نا، اس کے قریب ہوتا ہے. اگر تم دیکھنا چاہو نا کہ تمہارا رب اس وقت کہاں ہے تو تم کسی بھوکے کو تلاش کر لو، نہیں تو تم خود بھوک میں مبتلا ہو، تمہارا رب تمہیں مل جائے گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھوک اور پیاس کا معاملہ. اب دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، آپ 3 دن ہو جایا کرتے تھے آپ کھانا کھائے ہوئے. یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتی تھے کہ بابا جان کچھ کھا لیں، کہ وہ کہ جو کہہ دیں تو ہر چیز سونے کے پہاڑ بن جائیں، جو سوچیں تو من سلوہ اتر جائے. لیکن آپ نے کس قسم کی زندگی کو اپنے لیے پسند کیا؟ یقیناً وہی زندگی فلاح، سلامتی اور عافیت والی زندگی ہے.